देखिए, हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी इस वक्त बड़ी दलदल में है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये कह रहा हूँ, और मैंने यही इदारिये में लिखा है कि बहुत मुश्किल वक्त आ गया हमारे ऊपर। एक तरफ हमारी मईशत, हमारी जमहूरियत, हमारी आइन, हमारे कानून, सब कुछ वेस्ट की तरफ झुका हुआ है। हमारी 2 दिन हम वेस्टर्न एड और ट्रेड के बगैर नहीं रह सकते, यहां तक कि वेस्टर्न मनी के बगैर, लेंडिंग के बगैर, उनके डेट किए बगैर नहीं रह सकते। आप अफगानिस्तान की बात करते हैं, मैं कहता हूं पाकिस्तान नहीं रह सकता। आज वो बंद कर दें तो यहां भी राइट्स हो जाए, यहां भी फैमिन आ जाए, कोलैप्स हो जाए। इतने बुरे हालात है हमारे अपने, इतनी डिपेंडेंसी है ऑन द वेस्ट। चाइना के साथ तो आपकी तजारत थोड़ी सी है, और चाइना आपको जो लोन देता है वो तो एड नहीं होती, वो लोन्स होते हैं। मगर अब बात यह है कि एक तरफ से ये सिचुएशन, दूसरी तरफ ये है कि आप अब उस कैंप से दूर होना चाहते हैं। आप यूरोप से और अमेरिकन कैंप से दूर होना चाहते हैं। आप आजाद होना चाहते हैं सियासी तौर पे, और आप आजाद होकर अपने फैसले करना चाहते हैं सियासी तौर पर, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। खसूसन अब 2 इश्यूज, एक कि आपके चाइना के साथ तल्लुकात क्या हैं, कैसे हैं, कहाँ जाएंगे, कितने बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे, और दूसरी तरफ ये कि आपने तालिबान की गवर्नमेंट बनाई है वहां। अब आप इस गवर्नमेंट को समझाएं क्या करना है, क्या नहीं करना। और अगर आप नहीं समझा पाएंगे तो फिर हम ये समझेंगे कि आप हमारे साथ फिर डबल गेम खेल रहे हैं, क्योंकि हमारे पे इल्जाम यही रहा है ना कि हम डबल गेम खेल रहे हैं। अब अमेरिका ये कह रहा है और यूरोपियंस ये कह रहे हैं, अब इदारिये लिखने शुरू कर दिए उन्होंने, उनके मीडिया ने, और कांग्रेस के अंदर बातें शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान को के ऊपर एतमाद नहीं किया जा सकता। और कुछ हद तक तो ये स्केप गोटिंग है, मतलब अपनी नाअहली और नाकामी जो है उसको छुपाने के लिए उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट किया है। इसमें कोई शक नहीं है, मगर इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर हमारा रोल है हर चीज के अंदर, तो फिर हमारी लेवरेज भी होनी चाहिए ऑन द तालिबान, और तालिबान को भी हमारी बात सुननी चाहिए। 20 साल हमने उनको घर दिया, 20 साल उनको सपोर्ट किया, अब भी हमारे सपोर्ट के बगैर वो नहीं पहुंच सकते थे काबुल। मगर बात यह है कि अब फिर जब हम कहते हैं जी हमारी बात नहीं सुनते, तो लोग हमारी बात नहीं सुनते। वो कहते हैं नहीं, ये तो हो नहीं सकता, ये कुछ और ही है यहाँ। हालांकि मुझे पक्का यकीन है कि तालिबान अब हमारी बात उस तरीके से नहीं सुनते, मगर हमारी बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं। आगे आइए, अब तो आपके लिए 2 प्रॉब्लम्स है। एक तो ये कि तालिबान आपको कह रहे हैं कि हमें जल्दी से रिकग्निशन दिलवाएं, और हमें $7 अरब जो हमारे फंसे हुए अमेरिका में वो दिलवाएं, और हमें इंटरनेशनल रिकग्निशन दिलवाएं। और आप कोशिश कर रहे हैं सबको साथ इकट्ठा करके कि जी मिल के करते हैं, मगर आप कामयाब नहीं है उसके अंदर, आप फेल हो गए। आप जब अमेरिका आप पर गरजता है या आपको आपकी तनकीद करता है, तो आपका रिस्पांस जो होता है वो, मतलब मैं समझता हूँ एक सुपर पावर के आगे आप जिस किस्म का रिस्पांस करते हैं, बरतानिया भी इस किस्म का रिस्पांस नहीं करता। जुबान जो इस्तेमाल की जाती है वो डिप्लोमेटिक होती है। जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने भी जो बातें की है, उन्होंने डिप्लोमेटिक जुबान ही इस्तेमाल की है। वो कांग्रेसमैन जो है वो इंडिपेंडेंट है, कोई रिपब्लिकन हैं, कोई डेमोक्रेट्स हैं, उनका तो काम ही है, वो तो अमेरिकन गवर्नमेंट को तनकीद करते हैं खुल के। तो अब बात यह है कि आपने फैसला क्या करना है। आपने आपने खान साहब का इंटरव्यू देखा CNN के साथ, उसमें जो अमरीकियों के लिए जो लबो लहजा था उनका, तो और ठीक है ना, वो घर में बड़ा अच्छा लगता है ना यार, यहाँ लोग वाह वाह करते हैं कि अमरीकनों को आंखें दिखा दी। मगर अगर ऐसी बात है तो फिर अमरीकनों के पास मत जाएं, IMF के पास मत जाएं, वर्ल्ड बैंक के पास मत जाएं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास मत जाएं GSP+ के लिए। फिर आप मत जाएं, अपने जो सारे एक्सपोर्ट्स हैं वो आपके अगर सैंक्शन लगाते हैं तो फिर रोना धोना क्या है, अपने पांव पे खड़े हों। अच्छा, अब बात यह है कि वो है नहीं ऐसे, तो इसलिए ये मुनासिब नहीं है जिस तरीके से डोमेस्टिक ऑडियंस को खुश करने के लिए आप बड़े फूफा करते हैं, बगले बजाते हैं। मगर वो वहां मिसअंडरस्टैंड होती है, वो कहती है अच्छा, अब आप एक सुपर पावर के साथ बात कर रहे हैं, तरीका होता है डिप्लोमेसी का। अच्छा, अब वो मगर हमारे पास बड़े ऑप्शंस हैं। अरे भाई, कौन से ऑप्शंस हैं, जाने देना। वो इसी किस्म के ऑप्शंस हैं जो आज हमने न्यूजीलैंड के साथ किया। हाँ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब बात यह है कि कुछ
عوام کو بھی حقیقت بتانی چاہیے نا، حقیقت کیا ہے، عوام سے نہیں چھپانی چاہیے. یہ غلط فہمیاں جو بنتی رہتی ہیں یہ ذہن خراب کر دیتی ہیں عوام کا. پھر آپ انڈر پریشر خود آ جاتے ہیں جو آپ نے پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے، پھر آپ کچھ اور عوام آگتے کرنے شروع کر دیتے ہیں. تو دو ایشوز، طالبان آپ کی بات نہیں سن رہے، یہاں تک کہ وہ صرف امریکہ کے بارے میں نہیں، وہ آپ کہہ رہے ہیں ٹی ٹی پی کو روکو، وہ نہیں روک رہے ہیں. اوپر سے آپ کا یہ ہے کہ جی ان کو پیسے دیے جائیں، ان کو انسینٹیوائز کیا جائے. آپ نے ٹی ٹی پی کو انسینٹیوائز کر کے دیکھ لیا تھا نا، کتنے معاہدے کیے تھے آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ تو گڈ طالبان ہے، یہ مس گائیڈڈ ہے، اور ان کے ساتھ معاہدے کرتے گئے. کور کمانڈر پہ کور کمانڈر آیا اور جناب انہوں نے جی اور عمران خان نے کہا دفاتر بھی کھول لیں، یہ کر لیں وہ کر لیں. ایک طرف تو اس قسم کی باتیں کرتے رہے، دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے دیکھ ہی لیا. اب آپ پھر آگے وہ شروع ہو گیا. آپ کے صدر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ایمنسٹی دینے کے لیے تیار ہیں، آپ آ جائیں یہاں. ارے بھائی وہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کو ایمنسٹی نہیں دے رہے. طالبان ٹی ٹی پی کہہ رہی ہے ہم پاکستان کو ایمنسٹی نہیں دیں گے، ہم تمہیں یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور آپ کہہ رہے ہیں جی افغان طالبان کو یار ان کو مارو، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں مارنا. پھر آپ ان کو کہتے ہیں یار آ جاؤ کوئی پیسے ویسے لے لو. یار خدا کا خوف کرو، ایسے فارن پالیسی نہیں چلتی نا. تو اب بات یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ پھنسے ہوئے ہیں یہاں، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ طالبان آپ کی بات سنتے ہیں، ادھر امریکہ آپ کے اوپر چڑھا ہوا ہے. دوسری طرف امریکہ اور چائنا کا جو پرابلم بنا ہوا ہے. امریکہ نے ابھی حال ہی میں واشنگٹن کے اندر ایک میٹنگ کال کی جس کے اندر انہوں نے جاپنیز اور آسٹریلین اور انڈین پرائم منسٹر کو بلایا. یہ وہ کوڈ ہے جو کہ چائنا کے خلاف وہ بنانے جا رہے ہیں، چائنا کو انڈرمائن کرنے کے لیے، کنٹین کرنے کے لیے. اور ان کو بلایا ہوا تھا وہاں، ایک طرف ان کو بلایا ہوا تھا اور چائنا کے خلاف محاذ بن رہا ہے جو کہ آپ کا دوست ہے اور جس کے ساتھ آپ جڑے ہوئے ہیں. دوسری طرف آپ کو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سپیک شپیک آپ کیا کر رہے ہیں. اور تیسری طرف یہ ہے کہ آپ اور چائنا جو ہے آپ جس کیمپ میں چلے گئے ہیں وہاں روس بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے اب. حالانکہ روس اور چائنا اور ایران جو ہے وہ ایک ہی صفحے پہ ہیں ان مینی ایریاز، مگر یہ ریکگنیشن کے اوپر انہوں نے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. ایس سی او میں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں میرا آج کا جو اداریہ ہے جو کل لکھا تھا، جو آج چھپا ہے صبح آج اس میں نے لکھا تھا کہ ایس سی او کے اندر انڈیا اور ایران اسی لیے گئے ہیں، بلائے گئے ہیں، بٹھائے گئے ہیں کہ تاکہ آپ کو اپنی جگہ پہ رکھا جائے اور چائنا اور آپ مل کے ڈومینیٹ نہ کر سکیں ایس سی او کو. تو وہی ہوا، ایس سی او کو سینٹرل ایشینز نے، ایران نے، روس نے بیٹھ کے آپ کو فارغ کر دیا. چائنا چپ رہا، آپ کہتے رہ گئے جی ریکگنیشن کی کچھ کرتے ہیں بات، انہوں نے کہا نو. تو آپ اپنے ریجن کو تو آپ منا نہیں سکے، آپ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کیا منائیں گے؟ آپ کہتے ہیں ہمارے پاس بڑے آپشنز ہیں، بڑے آپشنز ہیں جی، یہ ہو گیا جی. وہ آپ کو پوچھتے ہیں جی کہ آپ کو بائیڈن نے فون کیوں نہیں کیا؟ آپ کہتے ہیں جی وہ بڑے بزی ہیں. اب یار یہ کیوں مجھے بتائیں تو صحیح یار، یہ کوئی سیریسنس آف پرپز ہونی چاہیے کہ وی شوڈ نو واٹ وی آر سیئنگ. اور تو ظاہر ہے دیر آر سیریس فارن پالیسی ایشوز اور اوپر سے اکنامک ایشوز ہیں، اور پھر اس ملک میں کنسنسس نہیں ہے. آپ اپوزیشن کی کیا نہیں کر رہے آپ، میں کیا کہوں پنجابی میں. تو اب بات یہ ہے کہ یہاں آپ آئسولیٹڈ ہے، آپ کی گورنمنٹ نہیں چل رہی، آپ کی ڈیموکریسی کو ہائیبریڈ ڈیموکریسی کھلا دیا گیا ہے، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مہنگائی پہ مہنگائی ہو رہی ہے، قانون سازی بند ہوگی، آرڈننس پہ آرڈننس آ رہے ہیں، اور دن بدن آپ کے خلاف محاذ بنتے جا رہے ہیں ڈومیسٹکلی اور انٹرنیشنلی. اور آپ کنسپیریسی تھیوریز میں، سارے ملک وہ آپ نے کنسپیریسی تھیوریز میں ڈوب دیے، جیسے کہ ہم تو بڑے نیک صاف شفاف لوگ ہیں، یہاں تو جنت ہے بالکل، اور یہاں کوئی ٹیررزم نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور کوئی بیڈ مسلمز ہو سکتے ہیں چھوٹے موٹے، وہ ٹھیک ہے، گڈ مسلمز، بیڈ مسلمز. اس قسم کی باتیں آپ کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ the world is seriously concerned about these issues. اور آپ لگے ہوئے ابھی تک جی ہم نے 70,000 لوگ ہمارے مارے گئے. ارے بھائی مارے تو گئے تھے، بالکل مارے گئے تھے، اور مارے جائیں گے. اب تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جب ان کے اوپر 4 سال آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، پھر جب پبلک اسکول میں اٹیک ہوا آرمی پر، پھر آپ اٹھے. اس سے پہلے آپ چپ کر کے بیٹھے رہے، آپ پیسے دیتے رہے اور وہ مارتے رہے آپ کو. پھر وہ جا کے وہاں بیٹھ گئے. آپ نے کیا کیا ہے؟ غنی حکومت کے ساتھ بھی آپ کچھ نہیں کر سکے، اب طالبان کے ساتھ آپ کچھ نہیں کرتے. تو آپ کی کہاں گئی ڈپلومسی؟ آپ کی کہاں گئی آپ کے الائنسز؟ کہاں گئے آپ نے جتنی سپورٹ کی تھی؟ تو اب بات یہ ہے کہ یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نہیں ان چیزوں کو حل کر سکتی. یہ نیشنل سیکورٹی اب سویلینز کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، اور وہ بھی الیکٹڈ سویلینز کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جو امن کی بات کرے
اور یہ لڑائی جھگڑے جو ہے یہ سارے جو ہے سو کالڈ نیشنل سیکورٹی ایشوز، یہ نہیں ہے کوئی نیشنل سیکورٹی ایشوز، یہ اب صرف کچھ اداروں کے ایشوز بنتے جا رہے ہیں۔ سیٹھی صاحب، جو خارجہ پالیسی کے جو مسائل ہیں وہ ہیں، لیکن جس طریقے سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ تقسیم جو ہے ملک کے اندر، اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ ہے، ابھی نیب کو جس طریقے سے پچھلے 3 سالوں میں استعمال کیا گیا ہے، اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ نیب کے چیئرمین کو قانون کی ناک جو ہے وہ موڑ کے موم کی طرح سے ان کو جو ہے وہ توسیع دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، میڈیا کا گلا گھونٹنے کی جو ہے پی ایم ڈی اے، وہ صحافی جو ہے وہ الگ پریشان ہے، مین سٹریم میڈیا پہ جو سینسرشپ ہے وہ سب کو پتا ہے، سوشل میڈیا، ابھی جو ہم بات چیت کر رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے دن تک ہم یہ کر سکیں گے، اور الٹا جو ہے وہ عام لوگوں کی جو معاشی حالت ہے، آج جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی جو رپورٹ آئی ہے، کوئی 1 درجن سے زیادہ چیزوں کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں، آٹا، یعنی غریب آدمی روٹی بھی نہ کھائے، 1 کلو جو ہے وہ 12 روپے سے زیادہ جو ہے وہ آٹا مہنگا کر دیا گیا، گھی مہنگا، چینی مہنگی، بجلی کے ریٹ آج بڑھائے گئے ہیں، اور آپ کو یہ جان کر حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارے صدر صاحب، جنہوں نے ایوان صدر کو آرڈیننس بنانے کا کارخانہ بنایا ہوا ہے، اور کیوس انارکی ریولوشن تینوں جو ہیں وہ آج کل کے حالات کے اندر کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوں گی، اس کے ساتھ یہ خون خرابہ جو ہوگا اس کے ساتھ تباہی ہوگی، بچاؤ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارے حکمران طبقے کو احساس ہونا چاہیے کہ ایسے نہیں چل سکتا، بس ہو گیا، بہت ہو گیا، یہ ایلیٹس جو ہیں یہاں کی کھاتے پیتے جو لوگ ہیں، یہ ان کو اب بس کرنا پڑے گا یہ۔ اور اب دیکھیے نا، آپ کے پاس ٹیکس کلیکشن ہی نہیں ہے، آپ کے پاس اگر ٹیکس کلیکشن ہو تو آپ کو قرضے نہ لینے پڑیں، قرضے لیتے ہیں جب دینے جاتے ہیں تو آپ کو وہ باہر سے لینے پڑتے ہیں، ڈالر کی ضرورت پڑ جاتی ہے، ڈالر جو ہے وہ آپ کو ملتا نہیں ہے، آپ کا روپیہ کمزور ہوتا جاتا ہے، انفلیشن ہوتی جاتی ہے، یہ تو ڈائریکٹ لنک ہے۔ 70% آپ کی جو یہاں کی جو آپ کھاتے پیتے ہیں اس ملک کے اندر وہ باہر سے آتی ہے، اس کے لیے آپ ڈالر میں قیمت پے کرتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس ڈالر کم ہو جائیں گے تو ان کی قیمتیں پر روپے کی قیمت گر جائے گی۔ پہلے ایک آئی فون جو ہے وہ 1 لاکھ کا تھا، پھر اس وقت 100 روپے کا تھا ڈالر، پھر اب 2 لاکھ کا ہو گیا ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی قیمت تو وہی ہے یو ایس اے میں، اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا ڈالر پرائس میں، مگر روپی پرائس میں فرق آ گیا، بیکاز آپ کی روپی کی ویلیو گر گئی۔ تو یہ ہوتا ہے، اسی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے یہاں، ساری امپورٹڈ چیزیں مہنگائی ہو رہی ہے۔ اچھا، اور بیوٹی یہ ہے کہ آپ وہ جو امپورٹس ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، مہنگائی بھی ہو رہی ہے اور بڑھ بھی رہی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ پہلی دفعہ جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں پھر چلا گیا، ہمیں بڑی شور ڈالا ہوا تھا یہاں، آئے ڈرمز بیٹ ہو رہے تھے، واہ جی واہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا، یہ ہو گیا، بیچارے غریب کو کیا پتا کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں ہوتا، مگر اب وہ بھی فارغ ہو گئی ہے، وہ بھی ڈول بجانے بند ہو گئے، اب بانسریاں بجنی شروع ہو گئی ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ ٹوٹل گراس مس مینجمنٹ، پتہ نہیں پرائم منسٹر کس دنیا میں رہتے ہیں، پتہ نہیں whether he's got his feet on the ground or also or not، اور جو ستون ان کے بنے ہوئے ہیں پتہ نہیں ان کو کب سوچ آئے گی کہ ملک کا بھی سوچنا چاہیے ان کو۔ بس اب اور اس سے زیادہ میرے سے بات نہ کروائیں۔ یہ آپ نے آج خبر بھی دیکھی ہوگی کہ ایک طرف حکومت کا اور یہ حال ہے، عوام کا یہ حال ہے، لیکن اب سب سے بڑی جو اپوزیشن کی پارٹی ہے پی ایم ایل این، اس کے اندر بھی کھٹ پٹ چل رہی ہے۔ آج جو ان کے کافی جو مریم اور نواز کے قریب جو ایم این اے ہیں، جاوید لطیف، ان کو شوکاز نوٹس ایشو ہو گیا ہے، انہوں نے جا کر ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے کچھ بات کر دی کہ جی ہمارے ہاں کچھ لوگوں کو اسائنمنٹ ملے ہوئے ہیں، تو وہ اب یہ اس طرح کے معاملات بھی تو چل رہے ہیں نا کہ اپوزیشن کے حال جو ہے وہ بھی تو اچھا نہیں ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ بالکل دراڑ ہے، اور اس سے بہتر کیا ایویڈنس ہو سکتی ہے یا پروف ہو سکتا ہے جو کہ آج یہ ہوا کہ نواز شریف کے نام پہ لے کے ایک نوٹس احسن اقبال صاحب نے کر دیا ان کو۔ تو اب بات یہ ہے کہ جی آپ نے
جو بیٹھ کے باتیں کی ہیں وہ نامناسب تھی. وہ آپ پرسنلی بھی ایسی باتیں نہیں کر سکتے پبلک پلیٹ فارم پہ. اچھا اب بات یہ ہے کہ بات میں حقیقت تو ہے, جو وہ بات کہہ رہے تھے وہ تو حقیقت ہے, وہ تو خود سب دنیا کیا سارا میڈیا کہہ رہا ہے, ایک بیانیہ ادھر ہے اور ایک بیانیہ وہ ہے. مگر یہ بھی صحیح ہے کہ اس قسم کی باتیں جو ہیں, جو اندرونی باتیں ہوتی ہیں وہ کہی نہیں جاتی پلیٹ فارم کے اوپر. تو جاوید لطیف صاحب نے بھی میرا خیال ہے یہ بیٹھ کے جب یہ بات کی, انہیں بھی سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے اوپر تو ری ایکشن آئے گا ہی آئے گا, کیونکہ وہ ایک پبلک پلیٹ فارم پہ وہ کر رہے ہیں, ایم این اے ہیں اور وائس پریزیڈنٹ ہیں نون لیگ کے, اور جیسے مریم نائب وائس پریزیڈنٹ ہے وہ بھی وائس پریزیڈنٹ ہے, تو بڑا عہدہ ہے. تو انہیں سوچ کے یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی کہ ہاں ہمارے ہاں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ اس طرف جھکاؤ ہے, اس کے ساتھ تو وہ کنفرم ہو جاتی ہے نا بات. تو اسی لیے میرا خیال ہے نوٹس بھی ایشو کیا گیا, مگر میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی اور آگے بات نہیں بڑھے گی. یہ اس لیے کیونکہ میرا خیال ہے اس گروپ نے یہ کہا ہوگا کہ لو جی ہونا بھی گل ساڈے لوگ ہی کرنا شروع کرتا ہے تو پھر ہوں اسی کتنے جاواں گے. تو ادھر سے کافی پریشر آیا ہوگا کہ جاوید لطیف کو ٹائٹ کیا جائے تھوڑا سا, اس لیے یہ نوٹس ایشو ہے, مگر ہوگا کچھ نہیں. سیٹھی صاحب باتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن ہم کافی ابھی 10 دیر منٹ سے. ہیں نہیں؟ اچھا, ہاں کچھ اور ہاں بات کر 10 لیں, 5 منٹ تو اور کر لیں بات, بھائی اتنے ایشو ہیں. ہاں ایشوز تو بہت سارے ہیں. اکانومی کا ہی آپ دیکھ لیں, اب آپ ابھی کل پرسوں کی ہی خبر تھی شہباز رانا کی کہ $1.2 بلین صرف 3 مہینے کے اندر اسٹیٹ بینک نے انٹر بینک مارکیٹ میں پھینکے ہیں ڈالر کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے. لیکن ڈالر اسٹیبلائز نہیں ہو رہا, 170 کو کراس کر گیا. بلکہ انہوں نے یہ لکھا کہ جب سے عمران سرکار آئی ہے 5.7 بلین ڈالرز یہ مارکیٹ میں پھینک چکے ہیں روپے کو اسٹیبلائز کرنے کے, اور الزام جو ہے وہ بیچارے ساکھدار پہ تھا, اور اچھا پھر بھی ان سے سنبھلا نہیں جا رہا. دیکھیے اس کے ایک پہلو تو آپ نے بتا دیا, اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ یہ جو گورنر صاحب آئے ہیں اسٹیٹ بینک کے, یہ آئی ایم ایف کے ریکمنڈیشن کے اوپر آئے ہیں, سرونگ آئی ایم ایف اسٹافر, ان کو چھٹی دی گئی ہے کہ آپ آ کے اور آئی ایم ایف پروگرام یہاں امپلیمنٹ کریں, اور یہاں سے ایشورنسز لی گئی ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کے اوپر کسی قسم کا داغ نہیں لگے گا, ان کی پوری انڈیپینڈنس ہوگی ٹو مینیج دی ایکسچینج ریٹ اینڈ آلسو ٹو مینیج مانیٹری پالیسی. اب بات یہ ہے انہوں نے مانیٹری پالیسی تو ٹھیک, انٹرسٹ ریٹس وغیرہ انہوں نے کی ہیں, مگر یہ انڈر دی ٹرمز آف دی آئی ایم ایف انہیں اجازت نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ کے اندر ایکسچینج ریٹ اسٹیبلائزیشن کریں اس طریقے کے ساتھ. یہ ایک کنڈیشن تھی ان کی, تو اس کو پہلے میرا خیال ہے خفیہ رکھا کہ یہ بات باہر نہ آئے, مگر اب ایک رپورٹر نے یہ بات باہر ڈال دی ہے. اب ان کو آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پرابلم بنے گی. اب کیا جا کے وہاں رونا دھونا کھڑیں گے, اپنی مجبوریاں بتائیں گے, جو کہ ہیں مجبوریاں, یہ نہیں کہ مجبوریاں نہیں ہیں, مگر میرا موقف میں کچھ اور کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اب ان کے آئی ایم ایف کے ساتھ بھی پرابلم بنے گی. اوپر سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے جو اکنامک ماؤتھ پیسز ہیں, بلومسبری ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, وال اسٹریٹ جرنل ہے, یہ جو ہیں یہاں جو اداریے لکھے جا رہے ہیں, ابھی آج جو ہی بلومبرگ کا آیا ہے, آج ابھی وہ بلومبرگ کا جو اداریہ آیا ہے, اب اور اس کے آپ چنے بہت ہی چنے پوائنٹس, خوفناک ہے. خوفناک پوائنٹس ہیں, وہ بتا دیں. بلومبرگ آپ سمجھیں کہ ایک ریپرزینٹس ویری سالڈ تھنکنگ ان دی امریکن اسٹیبلشمنٹ اینڈ برٹش اسٹیبلشمنٹ, اور آپ بتائیں کیا اس میں 4 موٹی باتیں انہوں نے کہی. انہوں نے کہا جی کسی صورت میں بھی ان کو فٹ آف کا پریشر کم نہیں کرنا ہے, ان کے اوپر کسی صورت میں نہیں کرنا ہے ان کو وائٹ لسٹ میں لکھنی ہے. نمبر 2, انہوں نے کہا آئی ایم ایف کا پروگرام روک دیں, بالکل ان کو آئی ایم ایف ورلڈ بینک سب روک دیں. تو وہ تو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں, اور انہوں نے اور بھی بہت سی باتیں کہی ہیں کہ ان کو ٹائٹ کر کے رکھیں کہ یہ ڈبل کراس نہ آپ کو کریں, اور یہ اور وہ اور وغیرہ وغیرہ, اور بھی بہت سی باتیں لکھی ہیں. مگر تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں نے اسی لیے آج جو اداریہ لکھا ہارڈ ٹائمز, مشکل وقت آ گئے ہیں, اور یہ وقت آ رہے تھے, اس کا ہم کافی عرصے سے وارن کر رہے ہیں کہ گھر میں آپ کا ڈس آرڈر ہے, بہت بڑے پیمانے پہ ڈس آرڈر ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, اوپر آپ نے ریجن کے اندر بھی لڑائی جھگڑے لے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑے لے لیے. اب اس میں یہ بات نہیں ہے کہ آپ صحیح ہیں یا وہ غلط ہے, میں کہتا ہوں آپ صحیح ہیں. میں یہ بھی کہتا ہوں
कि डोमेस्टिकली भी आप सही हैं, मारे नून लीग को, मारे पीपल पार्टी को, उड़ा के रख दें, जेलों में डाले सब, हमें भी बंद कर दें, चले कर दें। मगर मैं ये कहता हूँ इसके साथ नुकसान सारा पाकिस्तान का हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, मईशत का भी हो जाएगा, आवाम का भी हो जाएगा, सबको हो जाएगा। आप ये डीलिंग इन डिप्लोमेसी, यहाँ गुस्से गुस्से के साथ और बढ़के मारना, ये करने से काम नहीं चलता। तो पता नहीं कब इनको अकल आएगी इस बात की, मगर मुझे लगता नहीं आएगी। जब इस किस्म की चीजें शुरू हो जाती है ना, तो उसी वक्त अकल आती है जब पानी यहाँ सर यहाँ तक यहाँ आ जाता है ना, फिर उसमें से आधे लोग तो डूब जाते हैं, आधे बच के निकल जाते हैं। मगर ये अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं है कि इनको क्या करना है और कैसे करना है। इनकी डिप्लोमेसी जो है, इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है, ये सिक्योरिटी पॉलिसी है, ऑनेस्टली इट्स अ ह्यूज फेलियर। अब बहुत से इनके पिट्ठू हैं जो लगे रहते हैं उनको डिफेंड करने के लिए, बिकॉज एक नेशनलिज्म है ना हमारे में कि हम तो गलती कर ही नहीं सकते। मगर बात ये, हमने गलतियां की हैं तो हम यहाँ पहुंचे हैं ना। अब बेहतर ये है कि हम अपनी गलतियों को तस्लीम करें, आपस में कर लें और अपना रास्ता जो है वो सही करें। और ये जो जहर हम अपने अवाम के अंदर डालते रहते हैं ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी की सबके दुश्मन, सब कंस्पिरेटर, सब हमें हमें हेट करते हैं, हम तो मुसलमान है, तो ये छोड़ दें। ये नैरेटिव आपको कहीं नहीं, ये सऊदी अरेबिया का नैरेटिव, उन्होंने ये नैरेटिव कभी नहीं किया। आप जिसके पास इतना पैसा है और सब कुछ है, आप तो फकीर हैं और आप ये नैरेटिव लेके उनको आगे चलते हैं। आप ये जहर निकालें अपने अवाम के अंदर से, अपने अंदर से भी। अब यार मेरे से ना बात करवाओ, बस करो। बहुत शुक्रिया सेठी साहब। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम आज काफी देर तक गुफ्तगू करते रहे हैं, तो बाकी जो मामलात हैं फिर अगले हफ्ते आपसे बात करेंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। हाफिज।